अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में सिर्फ 18 दिन बाकी हैं। तहरीक इंसाफ इंतज़ामी और सियासी इशूज़ की वजह से सड़कों के बजाय इंटरनेट के थ्रू जलसों पर इत्तफाक कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी देर से इलेक्शन मुहिम शुरू की है, लेकिन कायद नवाज शरीफ अब भी कमी नज़र आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में आज शानदार अवामी ताकत का मुजाहरा किया है। बिलावल ही मुसलसल अवामी मुहिम चला रहे हैं। क्या बिलावल का लाहौर में बड़ा पावर शो पंजाब में पीपल्स पार्टी की बहाली का आगाज़ है? लाहौर जहां 1967 में रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, वही लाहौर से जहां बिलावल की वालिदा बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया और मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। आज उसी लाहौर से लड़कर बिलावल न सिर्फ नून लीग से तख्ते लाहौर छीनने के दावे कर रहे हैं, बल्कि अगली हुकूमत बनाने के इरादे भी अपने बता रहे हैं। जो वोट की इज्जत का सियासत का दावेदार है, वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है? अच्छा, बिलावल का पंजाब में नून लीग के लिए सख्त रवैया और तहरीक इंसाफ पर होने वाली सख्तियों का इल्ज़ाम भी नून लीग पर लगाने से तासुर ये मिल रहा है कि वो तहरीक इंसाफ का वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाने की भरपूर कोशिश करेगी। क्या इसमें पीटीआई उम्मीदवार शामिल भी होंगे? बिलावल के नवाज शरीफ को बराह रास्त निशाना बनाने के बावजूद लीगी क़यादत उन्हें खुलकर जवाब नहीं दे रही है। तहरीक इंसाफ फिर से मुज़ाकरात की ख़्वाह है और सियासी पार्टीज़ के साथ बैठने को भी तैयार है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ किसी तरह भी काबिल कबूल होगी? ये तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में बड़े अहम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए कि आप लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने आज उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त जारी कर दी है। तकरीबन 210 से ज़ायद हलकों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन 50 से ज़ायद हलके ऐसे हैं जहाँ जिसे आपने वैकेंट छोड़ा है सर। तो पंजाब में तो आपका समझ आता है कि यहाँ पर आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट की है, लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सीट्स किस लिए छोड़ी हैं, किसके लिए छोड़ी गई हैं इरफान साहब? शुक्रिया किरण। मैं बराह रास्त तो इन मामलात से मुतल्लिक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज भी मेरी डार साहब से बात हो रही थी जो इन मामलात को देख रहे हैं, और उनका कहना यह है कि बहुत से हलकों पे अभी भी गुंजाइश मौजूद है और शायद वो कुछ उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे या कोई एडजस्टमेंट का सूरत हाल होगा। तो ये जिनको हमने टिकट दे दिए हैं, ये लिस्ट तो हतमी है, लेकिन टिकट के बगैर भी कुछ लोगों के साथ हमारा मामला हो सकता है, और वो फिर जितनी सीटें आप खाली करार दे रही हैं शायद वो उतनी खाली नहीं रहेंगी। सर, आप लोगों ने कुछ सीट्स काफ लीग के लिए पंजाब में खाली छोड़ी थी, लेकिन शुक्रिया के साथ उन्होंने इस एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आपकी क़यादत की जानिब से जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। इनफैक्ट चौधरी सरवर साहब कल प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद थे, उन्होंने ज़रा आगे की बात की है। वो कह रहे हैं कि नून लीग वादा वफा नहीं करेगी। ये बात उन्होंने क़ब्ल वक्त ही पहले ही चौधरी साहब को बता दी थी। चौधरी साहब खुद अपना वादा वफा करके कहाँ खड़े हैं आज? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले उनको देखा है बिलावल साहब के जलसे में खिताब करते हुए, और इससे पहले वो पीटीआई के भी गवर्नर रहे, उससे पहले वो हमारे भी गवर्नर रहे। तो ये जो शख्स वफाओं की इतनी अच्छी कहानी और दास्तान रखता हो, किसी और की वफाओं के बारे में उसे राय दे दे, वो सोचना चाहिए उसे।
عرفان صاحب، اب آپ لوگ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انتخابی منشور جو ہے وہ رکھا جائے گا پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے 27 جنوری کو. آپ کو لگتا ہے سر الیکشن سے صرف 10 دن پہلے وہ امپیکٹ ڈال پائے گا آپ کا منشور عوام پر، جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس کی آپ امید کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی کیمپین بھی ایسی نہیں چل رہی ہے جیسے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں، ماضی میں آپ کی کیمپینز چلتی رہی ہیں. پھر مجھے یاد ہے سر کچھ دنوں پہلے میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ 15 جنوری تک منشور آ جائے گا سامنے، لیکن ابھی تک نہیں آیا. اب یہ ڈیٹ 27 جنوری تک چلی گئی، تو اس تاخیر کی وجہ سر؟ اس میں وجہ یہ بنی کہ منشور تو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 15-16 تاریخ تک تیار ہو گیا تھا ہمارا، لیکن اس کے لیے جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کا یکجا ہونا اور اس تقریب کے اندر شریک ہونے کے لیے ہمیں ٹائم ایڈجسٹمنٹ میں کچھ دیر لگ گئی ہے. لیکن آج میری بات ہوئی ہے پی ایم ایل این کے قائد سے بھی، اور طور پر کل وہ جو جلسہ عام میں جا رہے ہیں مانسیرا میں، تو شاید منشور کے چند نکات جو ہیں وہ پہلی بار اس جلسہ عام میں پیش کریں گے، چند ایک، باقی تو انشاءاللہ ہم تفصیلات 27 کو دیں گے. نہیں سر، اس کی ایک وجہ کیا یہ بھی ہے، یہ تاثر کیونکہ ابھر رہا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ تمام قیادت جو ہے وہ متفق نہیں تھی، اسی وجہ سے اتنی تاخیر ہو رہی ہے. از اٹ ٹرو سر؟ نہیں، بیانیے کی حد تک کوئی اختلاف نہیں ہے کرن. یعنی اس میں بیانیہ کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے، ہم نے بے روزگاری کو کم کرنا ہے، ہم نے بجلی کے بلوں کو کم کرنا ہے، ہم نے گیس کی فراہمی کو یقینی بنانی ہے، ہم نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، ہم نے انفراسٹرکچر بنانا ہے، ہم نے فارن پالیسی کو ٹھیک کرنا ہے. ان میں کون سا بیانیہ ہے جس سے ہم اختلاف کریں گے؟ لہذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو مشق کی ہے وہ بڑی تفصیلی مشق تھی. 32 34 35 کمیٹیوں سے رائے لینا، مشاورت کرنا، وہ جو ان کے بڑے بڑے تھیسس آئے تھے ان میں سے نکات نکالنا ایک بڑا کام تھا. 8-10 نکات اگر کاغذ کی پرچی پہ لکھ کے دینے ہوتے تو ہم دے چکے ہوتے. اب مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. باقیوں کو شاید یہ پتا ہے کہ نہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے اور نہ ہمارے لیے منشور کوئی مسئلہ بنے گا. ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ یقین ہے، اس لیے ہمیں اپنے منشور کے ایک لفظ کو سوچ کے لکھنا پڑتا ہے کہ کل عوام ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ یہ آپ نے لکھا تھا اور یہ آپ نے کیا نہیں ہے. ہمارے لیے یہ مشکل بھی ہے. جی سب پیپلز پارٹی جو ہے نا سر اس وقت آپ پر بڑا سخت الزام لگا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ بلے کا نشان چھیننا اور عمران خان کو جیل میں ڈالنا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خواہش تھی اور وہ خواہش پوری کر دی گئی ہے. سر اس پر کیسے رسپانس کریں گے آپ؟ اور پھر اسی طرح کی باتیں عمران خان بھی کرتے ہیں سر. جب کوئی الزام لگاتا ہے اور بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی شواہد کے، محض اس لیے کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور محض اس لیے کہ وہ اپنے اپوننٹ کے چہرے پہ کالک تھوپنا چاہتا ہے. اب مجھے تو حیرت ہوتی ہے. میں بڑا خوشگمانی رکھتا تھا بلاول صاحب کے بارے میں، لیکن بلاول صاحب کوئی آج سے 30-40 سال پہلے کی سیاست کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری طرف سے، مریم کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی ان کے جو لب و لہجہ ہے یا جو سٹائل ہے، جو انداز ہے، جو شیر کا شکار کرنا ہے اور تیر سے کرنا ہے اور شیر خون چوس رہا ہے، یہ ان باتوں کے جواب نہیں دیے جا رہے ہیں نا. لوگوں کو ان باتوں سے دلچسپی نہیں ہے. ہم یہ باتیں بھگت چکی، لوگوں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں. غربت ہے، بے چارگی ہے، بے روزگاری ہے، گیس نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، دوائی نہیں ہے. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرنا بے معنی سی بات ہے. اب اس الزام کا میں کیا جواب دے دوں؟ اگر اس طرح کا کوئی جوابی الزام دے دیا جائے تو ان کے پاس بھی کیا جواب ہوگا؟ ویسے بلاول پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ اپنے وزارت عظمیٰ کے امیدوار سے ان کا مناظرہ کروا لیں، تو سر کیا آپ لوگ یہ چیلنج قبول کریں گے؟ یہ بچوں کی سی باتیں ہیں. مناظرے کس دور میں ہوئے ہیں؟ ہماری تاریخ کے اندر تو مناظرے نہیں ہوتے ہیں. اب اگر ایک بچہ یہ کہے جی کہ 3 بار جو وزیر اعظم رہنے والا شخص ہے
وہ اس کے پہلو میں بیٹھ کے مناظرہ کرے اس سے، تو وہ اس کی ایک طفلانہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی سبسٹنس تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ اپنی باتیں کہیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم نے 15 سال حکومت کی ہے پاکستان کے اوپر، ہم نے کیا کیا ہے تمہارے لیے، ہم 50 سال سے حکومت کر رہے ہیں سندھ کے اوپر، ہم نے کیا کیا ہے وہاں پہ، ہم بتائیں جی کہ ہم نے 9 سال حکومت کی ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں مجھے تو سیاست کے اندر ایک باہر کے پڑھے لکھے شخص کی باتیں نہیں لگتی، اور ہمارے ہاں بھی سیاست بہت آگے جا چکی ہے، وہ اسے پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی ڈیفینسو نہیں ہے، ہمارے میاں صاحب کی یہ تلقین ہے کہ آپ ان چیزوں کا جواب نہ دیں، اور نہ ہم عمران خان صاحب کو اس طرح کی باتوں کا جواب دیتے تھے، نہ آپ ان کو جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ باتیں خود سر ویسے بلاول اعلان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی مستقبل میں کبھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلے گی۔ حالانکہ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ بلاول کو شہباز اسپیڈ کی ضرورت تھی، آپ کے بلاول فیورٹ ہوا کرتے تھے، اور اب یہ بات ہے کہ مستقبل میں کبھی ساتھ ہی نہیں چلنا، تو سر نوبت یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ میرا خیال ہے وہ اپنے سیاسی جو حلقے ہیں ان کو مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک سیاست کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے جو کارکن ہیں، ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو لائلسٹ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے رابطوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جو پیپل پارٹی کے پرانے جیالے ہیں وہ نون کے ساتھ رابطوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو وہ اس چیز کو شاید ایڈریس کر رہے ہیں کہ میں جتنا پی ایم ایل این کے خلاف بولوں گا اتنا میرا ووٹ پختہ ہوگا۔ ہم ایسا نہیں سمجھتے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل کی طرف بات کریں، اور جو ملک پہلے سے ہی ذاتی دشمنیوں میں، نفرتوں میں، الجھاؤں میں الجھا ہوا ہے اس کو مزید۔ سر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹر سپورٹر انہیں پسند نہیں کرتا، ان کا ووٹر سپورٹر آپ کو پسند نہیں کرتا، تو اس وجہ سے وہ ایک ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اب آپ کے پرانے اتحادی بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے لاہور میں پاور شو کیا ہے، بلاول مسلسل لیگی قیادت کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، کھل کر تنقید کر رہے ہیں اس پر، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کا ریبٹل نہیں ہو رہا ہے۔ سر اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ جن دیکھیں کسی بھی سیاستدان کو یہ حق ہے اور یہ اختیار ہے کہ وہ کس طرح کا لائے عمل بناتا ہے، عوام کے پاس جاتا ہے۔ ممکن ہے ان کی نگاہیں انتخابات کے بعد کے کسی منظرنامے پہ ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ جو آزاد ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ مل کے وہ کوئی اپنا لائے عمل بنانا چاہتے ہوں، لیکن ہمارے اوپر تنقید کرنے کا تو واضح جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ان کے مد مقابل ہیں اور ہم ہی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خان صاحب کا بھی المیہ یہی تھا کہ وہ ہمیں رکاوٹ سمجھتے ہوئے ان کے تیروں کا رخ ہماری طرف رہتا تھا۔ اب بلاول صاحب کی کمین گاہ سے جو تیر نکل رہے ہیں وہ بھی ہماری طرف آ رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ووٹ عوام نے دینا ہے، اور عوام سوچ سمجھ کے، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ دیکھیں گے کہ کس نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ میں جو مرضی کہتا رہا ہوں، عوام اتنے بے شعور نہیں ہوتے، وہ دیکھتے ہیں دائیں بائیں، دیکھتے ہیں اپنی ترقی کو، اپنی خوشحالی کو، اپنے مسائل کو، ہر ایک چیز کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ انہیں عوام کو ایڈریس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں نشانہ بنائیں یا ہمیں دشنام کا۔ عرفان صاحب، بلاول نے ویسے اپنے انٹرویو میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے اس موقع کو گوا دیا۔ تو سر فرسٹ تو یہ کیا آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کا تعین وہ خود کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس وقت ہوش و حواس میں تھے یا تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے اور سیاست کو سمجھنے لگے تھے، تو وہ جان سکتے ہیں کہ جی ماضی میں کس نے مذاکرات کیے دبئی میں بیٹھ کے، کس نے این آر او کیا، کس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کیے، کس نے اپنا راستہ بنایا۔ ہم تو ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے، اس لیے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس باب کو مت کھولیں، لیکن بلاول صاحب اس طرح کی باتیں کر کے یہ ظاہر کر رہے ہیں جیسے انہیں تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی این آر او نہیں ہے، ان کے نامہ اعمال میں ہے، ایک اصطلاح بن چکی ہے، ٹرمینالوجی بن چکی ہے، اور اس کو وہ کہاں رکھیں گے، کس کھاتے میں ڈالیں گے، تاریخ کو کس طرح مس کریں گے۔
یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں، عوام کو مخاطب ہوں، عوام کے مسائل کی بات. لیکن سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، الیکشن کے بعد کی ذرا صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. کیا سر آپ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار الیکشن کے فوراً بعد نواز شریف صاحب بھی ہوں گے یا مریم صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں؟ کرن ایسے ہے کہ کسی عہدے کے بارے میں کوئی ابھی تک نہ بحث مباحثہ ہوا ہے، نہ باضابطہ نشست ہوئی ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے، اور پارٹی سے مراد یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، اس کی جو تنظیمیں ہیں مختلف اوپر سے نیچے تک، وہ یہ چاہتی ہیں اور وہ اس رائے کا اظہار کر چکی ہیں کہ انتخابات جیتنے کی صورت میں میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم ہونا چاہیے. اور جہاں سے 28 جولائی 2017 کو گاڑی کو پٹی سے اتارا گیا تھا، سمبالکلی وہ وہاں آ کے بیٹھے تاکہ وہ بات پتہ چلے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہوتی سوائے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. اس کے علاوہ مریم نے کہاں جانا ہے، پنجاب میں کیا ہونا ہے، پریزیڈنٹ کون ہوگا، سینٹ میں کیا ہونا ہے، ان باتوں پہ کوئی بحث مباحثہ. ٹھیک سر، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے، اوبویسلی ملک کے جو داخلی مسائل ہیں اس پہ لاپتہ افراد کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ کے ساتھی ہیں مشاہد حسین سید، کہہ رہے ہیں ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم حکومت کو لاپتہ افراد سے متعلق قانون سازی کرنے کا کہا تھا. دہشت گرد اور جاسوس لوگوں کو پکڑیں گے اور عدالت میں پیش کریں گے، لیکن شہباز حکومت نے وہ موقع گوا دیا. کوئی ایسا مشورہ دیا گیا تھا سر؟ میرے علم میں نہیں ہے. یہ جس کسی نے بھی آپ تک یہ بات پہنچائی ہے یا میڈیا تک پہنچائی ہے، یہ اس کو پتہ ہوگا. لیکن دیکھیے، ان معاملات کے اندر قانون سازی کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کسی شخص کو گھر سے اٹھا کے لاپتہ کر دیا جائے. تو ہمارے ضابطۂ تعزیرات میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قوانین موجود ہوتے ہیں، ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کو پامال کیا جاتا ہے. میں اسی کمرے سے جب مجھے اٹھا کے لے گئے تھے تو کیا کوئی قانون نہیں تھا کہ جی اس طرح آدھی رات کو بغیر وارنٹ کے کسی کو گرفتار نہ کرو؟ کیا گیا. ہتھکڑیاں بھی لگائی گئیں، تو کیا قانون نہیں تھا جی کہ کیوں ہتھکڑی آپ لگاتے ہو؟ تو قوانین اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں. قوانین کا نہ ہونا کسی جرم کے ہونے کی وہ دلیل نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، موت سے بھی نازک مسئلہ ہے. مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اور گھر والوں کو پتا ہو کہ ہاں یار جیل میں پڑا ہوا ہے اور ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی موت ہے کہ جو مسلسل اس کے والدین، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کے عزیز اس موت کا شکار رہتے. یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے وہ پہلو نہیں ہیں صرف جو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں. اس مسئلے کے اور بھی پہلو ہیں جو ہماری سیکیورٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہماری سلامتی سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں دائیں بائیں ان کے ہتھ کنڈوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس کو ایک مجموعی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ ہماری جماعت آئے گی تو اس مسئلے کے. عرفان صاحب، ویسے مجھے یاد آیا آپ کے مطالبے پر ایک کمیٹی بنی تھی جس نے 14 روز کے اندر فائنڈنگ رپورٹ اپنی پیش کرنی تھی کہ 9 مئی کے سہولت کار کون ہیں، 9 مئی کے ذمہ دار کون ہیں، ان کا تعین کرنا تھا. سر آج اس بات کو، اس کمیٹی کو بنے ہوئے 14 روز مکمل ہو گئے ہیں اور اس دوران میں کوئی ایسی خبر بھی نہیں آئی کہ آیا اس کی کوئی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. سر کیا کہیں گے؟ تو کرن ان میں سے کسی کو بلائیں. آپ تو ماشاءاللہ بڑی معروف اینکر ہیں، بڑے معروف چینل پہ پروگرام کرتی ہیں، تو یہ عرفان صدیقی تو آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ تو وہی ہلکے آپ کو بتا سکیں گے جنہوں نے کمیٹی بنائی تھی، وزیر اعظم صاحب نے بنائی تھی. اور اس کمیٹی کے ممبران بھی ہیں، ہمارے وزیر اطلاعات بھی اس کے ممبر ہیں، نگران جو ہیں، اور وہ میڈیا فرینڈلی ہیں. آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ جی کمیٹی نے کیا کیا، کوئی رپورٹ بنائی ہے نہیں بنائی ہے، اور جب پتہ چلے تو مجھے بھی ایک کال کر دیں. عرفان، میں نے سر آغاز میں کہا تھا کہ آپ کے مطالبے پر، کیونکہ اس سے پہلے آپ ہی کی جانب سے اس بات کا شکوہ کیا گیا تھا کہ یا تو سامنے لائیں یا پھر مٹی ڈالیں. اب کمیٹی بنائی گئی لیکن اس کے اوپر اگر کوئی خبر نہیں آ رہی تو میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا کہیں گے آپ؟ اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کمیٹی بنائی کیوں گئی تھی؟ میرا ریئیکشن بڑا مختلف قسم کا ہے کرن. میرا ریئیکشن یہ ہے کہ اس طرح کی تحقیقات ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، جن کے مجرموں کا بھی کوئی سراغ نہیں ہوتا، جن کے منصوبہ سازوں کے چہرے بھی دیواروں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، جو پتہ نہیں کہاں کن کونوں خدروں میں بیٹھ کے کنسپائریسی کرتے ہیں. اس کے کون سے کردار ڈھکے چھپے ہیں؟ کراچی سے لے کے اور کوئٹہ سے لے کے اور چکدرا تک
ہر چہرہ آپ کے سامنے ہے، پتہ ہے کہ کیوں ہوا، پتہ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہوا اور اگلے دن یہ سب کچھ ہوا، پتہ ہے کہ ایک ہی طرح کی جگہوں پہ حملے کیے، پتہ ہے کہ وہ فوج کے اندر بھی کچھ عناصر تھے، ان کو نکالا بھی جا چکا ہے. کس چیز کی تحقیقات کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کمیٹی بھی جو ہے، کمیٹی تو کسی خفیہ چیز ہو گئی جی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے جی کون آیا کون لے گیا. یہ تو سارا جسے کہتے ہیں دن دہاڑے کی واردات ہے. اس میں کس چیز کی تحقیقات؟ سینئر سیاستدان سینیٹر عرفان صدیقی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے، بڑی اہم بات کر رہے تھے منشور کے حوالے سے بھی. پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت الیکشن کے حوالے سے کیا پلاننگ کر رہی ہے، ان کا وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کے لیے کیا پلاننگ کر رہی ہے. ان تمام اہم موضوعات پر بات ہو رہی تھی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، نگراں حکومت نے ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے منی بجٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت کو ماہانہ 18 ارب 5 ماہ میں 90 ارب روپے آمدن متوقع ہے. اس سے عوام پر اوبویسلی مزید کتنا بوجھ پڑے گا مہنگائی کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ مزید کتنی مہنگائی بڑھے گی. آلریڈی عوام پریشان ہے، اور ایسی سچویشن میں کہ جب الیکشن سر پر ہیں مزید عوام کو جو ہے وہ عوام کے اوپر مزید اس پر بوجھ ڈالا جائے. اس پر خاقان نجیب صاحب سے ہم بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک میں لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بلاول نے بڑا پاور شو کیا. اس پر بات کرنے کے لیے اعتزاز احسن صاحب سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی معزز مہمان ہیں میرے. بہت شکر گزار ہوں اعتزاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے آج لاہور میں سیاسی پاور شو کیا، اور اچھا پاور شو تھا سر. لیکن الیکشن اوبویسلی جلسوں سے نہیں جیتے جاتے، اس کے لیے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. کیونکہ بلاول کو اس وقت اس حلقے میں قاف لیگ کی بھی حمایت حاصل ہے، پاکستان عوامی تحریک کی بھی حمایت حاصل ہے. آج چودھری سرور اور گنڈاپور صاحب بھی انفیکٹ اسٹیج پر نظر آئے. کیا امیدیں ہیں سر اس حلقے سے آپ کو؟ اس حلقے میں میرا خیال ہے 2-3 باتیں جو اہم لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ بلاول نے جس طرح فوکس کیا ہے، وہ فوکس کیا ہے ایک اپنے منشور پہ، دوسرا اپنی الیکٹرل کیمپین پہ، تیسرا اپنی خاصی نمایاں پاس پرفارمنس ایز فارن منسٹر جو انہوں نے وزارت کی ہے 1 سال. اب وہ انڈر دی شیڈو آف شہباز شریف کی ہے، یقیناً پر شہباز شریف کو اتنا زیادہ انکانٹروورشل پایا گیا جتنا اس عہد میں بلاول کو. کیونکہ بلاول یہ شہباز شریف تو کرتے رہے ہیں ایلیگیشن ساری پہ، انیفیشنسی کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، اکنامک میلٹ ڈاؤن کی، کہ ان کا مقابلہ جب ہوتا رہا ہے ان کے وزیر داخلہ خارجہ سے، تو وزیر خارجہ نے بڑی اچھی. اعتزاز صاحب، آپ سے ریکویسٹ کروں گی سب آپ میرے ساتھ ہی موجود رہے گا. ایک کوئک میں نے شارٹ بریک لینا ہے، ود ان 30 سیکنڈز انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں. جی ناظرین، واپس آ رہے ہیں، اعتزاز صاحب ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان اعتزاز احسن صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. اعتزاز صاحب، بلاول لاہور میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وچ از گڈ سر. لیکن سر 2018 میں یہ سوچ بھی نہیں تھی، یہ کوشش بھی نہیں ہوئی تھی. کیوں سر؟ اس وقت کیا سوچ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ اس وقت بس کوشش نہیں ہوئی، پر ایک سیکشن پارٹی لیڈرشپ کا جس میں بھی شامل رہا ہوں، بڑا اسٹرانگلی پریس کرتا رہا ہے چیئرمین بلاول کو کہ آپ لاہور سے میں لاہور آئیں اور لاہور میں پالیٹکس کریں، اور کوئی سیاسی یہاں آپ ڈیرا بھی ڈالیں، 15 دن رہا کریں مہینے میں ادھر. تو میرا خیال ہے اب وہ فلیور بلاول کو آیا ہے، اس میں ملا ہے کہ لاہور کافی جذباتی ہو کے بھی اس کو ریسیو کر سکتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے فار دی فیوچر آلسو. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف تو لاہور کو اپنی گانٹھ میں ڈالے ہوئے پھرتے ہیں. وہ سمجھتے رہے ہیں، اب وہ گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت. دے آر شیکن. وہ شیر باہر ہی نہیں نکلتا گھر سے،
باہر نکلتا ہے تو بات نہیں ہوتی 3 منٹ سے زیادہ. 3 منٹ کر کے وہ اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں مائک. بیٹی وہی اسکرپٹ جو 3 سال سے ان کا چل رہا ہے کہ پہلے فتنے کو بند کرو, پھر فتنے کو گرفتار کرو, پھر فتنے پہ کیسز چلاؤ, پھر ہم لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو ہم آئیں گے, پھر الیکشن لڑیں گے. اب بلاول از گیونگ اے نیو ٹرن ٹو اٹ کہ سب کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے اور کوئی کسی کے ساتھ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے. اور یہ نون والوں نے کس طرح سنک کیا ہے اکانومی بھی, اور 4 مرتبہ جو 3 بلکہ 4 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, کیونکہ شہباز کی وزارت عظمیٰ کو بھی میں میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ لندن میں بیٹھ کے وہی سارے فیصلے کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. اعتزاز صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, میں یہی آپ سے سوال کرنے والی تھی. بلاول یہ تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ سر دہشت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے انتقام لے رہی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی صاحب وہ یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل بھیجنا, پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خواہش تھی جسے پورا کر دیا گیا ہے. سر اسی طرح کے تو لندن پلان کا عمران خان ذکر کرتے رہے. ہلو جی اعتزاز صاحب, بیچ میں آپ کا آخری جملے 2 نہیں, جی آواز ہی نہیں آئی. جی سر میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تو بلاول تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ بڑی دہشت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے انتقام لے رہی ہے. سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا اور بلے کا نشان چھیننا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اولین خواہش تھی جسے پورا کر دیا گیا. سر اسی طرح کی بات, اسی طرح کے لندن پلان کا ذکر عمران خان بھی تو کرتے رہے ہیں. اعتزاز صاحب یہ بیچ میں اندیکھے ہاتھ ذرا بٹن دبا دیتے ہیں, تو مجھے معلوم نہیں کیا آپ کئی کچھ معاملات پر فرماتی ہیں. آپ کے سوال کے آخری حصے مجھے نہیں سنائی دیے گئے, لیکن یہ میں کہوں گا کہ یقیناً کہ جو پالیسی ہے اس طرح کی وکٹمائزیشن کی, یہ نون لیگ کی ہے, اور وہ کوئی بدلہ کسی بات کا لینا چاہتے لگتے ہیں, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ وہ تو بالکل بہت امتیازی ہے. اور یہ ہم سعید غنی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بالکل درست کے فرما رہے ہیں, اور کہ یہ جو فیصلہ ہے بلہ لے لینے کا نشان, یہ اس کے 2-3 مضمرات بڑے عجیب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلہ نشان صرف پارٹی کا نہیں ہوتا نشان, تو یہ ووٹر کا بھی نشان ہوتا ہے. جو ان پڑھ ووٹر ہوتا ہے وہ 20 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں ڈھونڈ سکتا, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم گڈی پہ پتنگ پہ لگا دو, تیر پہ لگا دو, بلے پہ لگاؤ, یا کہ نشان شیر پہ لگاؤ. تو وہ ان پڑھ ووٹر جو کروڑوں میں ہے, 3-4 کروڑ ووٹر ہے جو ان پڑھ ہے, اس کا نشان ہے, اس کو سہولت یہ دیتا ہے. اور فنڈامنٹل رائٹ ہے نشان میں. بی بی شہید کے کیسز میں یہ طے ہوا تھا 1988 میں. دوسری بات یہ ہے کہ نشان لے لینے سے اور ایک پارٹی کو مختلف 40 نشانوں میں منتشر کر دینے سے آپ نے دراصل پارٹی کو ایک لحاظ سے منتشر کر دیا اور تحلیل کر دیا. یہ صرف آرٹیکل 17 کے تحت ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے بھی ڈیو پروسیس ہوگی. ہر ووٹر کو جس سے آپ نے نشان بلے کا لینا ہے اس کو نوٹس دینا چاہیے. 4 کروڑ لوگوں کو نوٹس دینا پڑے گا, اور پھر آپ نشان لے سکتے ہو. تو یہ جو ہوتا ہے عمران خان سے یہ بالکل ناجائز ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی جو میں سمجھتا ہوں فیصلہ دیا ہے میری نگاہ میں وہ بالکل غلط فیصلہ ہے. اعتزاز صاحب بلاول صاحب خود سانحہ 9 مئی کے بعد سانحہ 9 مئی کرنے والوں سے سختی سے نمٹے جانے کی خواہش رکھتے تھے. وہ آن ریکارڈ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کہ ان سے سختی سے نپٹا جائے. تو پھر سر اب ان کو جیل میں ڈالنے کا یا ان کے کارکنان سے نمٹنے کی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خواہش کیسے ہو گئی اعتزاز صاحب؟ نہیں, اس میں یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جا سکتا ہے. کیا ان سے سختی سے نپٹا جاتا ہے قانون کی خلاف ورزی کر کے؟ قانون کی خلاف ورزی سے تو سختی یا نرمی سے کسی سے بھی ڈیل کرنے کے سلوک کرنے, ڈیل مطلب سلوک کرنے
سے کہ ہم حق میں نہیں ہے. نہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی رہی ہے. 3 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, 2 مرتبہ بی بی شہید کے ماتحت اور 1 مرتبہ آصف علی زرداری صاحب کے ماتحت. اب تینوں مرتبہ کوئی ایک بتا دیں آپ نے, ہم نے سیاسی قیدی پکڑا اور رکھا ہو, جیلوں میں گیا ہو, عدالتوں میں اس کا چرچا ہوا ہو, اور ایک دفعہ 1 مرتبہ بھی نہیں, جی ایک نام بھی نہیں لیا جا سکتا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہوتی ہے وہ ذرا انکلوسیو ہوتی ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ہوتی ہے. جس طرح 18ویں ترمیم آصف علی زرداری جب صدر تھے اس دوران اس عہد پاس کی گئی, سب کو یونینیمسلی ساتھ لے کر. تو پیپلز پارٹی کی حکمرانی بنسبت اپنے مخالفوں کے سر آج نواز شریف اور نون لیگ کی حکمرانی. ٹھیک, اعتزاز صاحب آج آپ نے بھی سر جلسے سے خطاب کیا اور آپ نے مشورہ دیا کہ اس وقت 2 پیپلز پارٹی ہیں, ایک 3 پی والی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, ان میں سے ایک جو ہے وہ صرف نوجوانوں کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے ایسا مشورہ پہلے بھی دیا تھا, انفیکٹ بلاول صاحب نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں اب انہیں گھر بیٹھنا چاہیے, اور اس کے بعد زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو ہی ناتجربے کار قرار دے دیا تھا. تو سر جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ یہ میں نے 2015 میں دبئی میں ایک میٹنگ میں, کور کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں میں نے یہ پروپوزل پیش کیا تھا کہ میرے خیال میں کہ جو نوجوان ہے, اور نوجوان سے مطلب بالکل نوجوان نہیں, 60 سال کی عمر تک جو لوگ ہیں جو ہمارے پارٹی میں سے وابستہ ہے, ان کو ذرا آگے اہمیت دیں, بجائے کہ ہم فیصلے کریں. جو بزرگ ہیں جو 70 سال کو کراس کیے ہوئے ہیں, میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا لوگ ہمارے چہرے دیکھ دیکھ کے تنگ آئے ہوئے ہیں, اب ان کو نئے چہرے جو آنے چاہیے, جو نئی ٹیکنالوجی, نئی حقائق اور حقیقتیں اس دنیا کی ان سے واقف ہیں, جو بے بنیادی طور پہ بلاول بھٹو زرداری کی ہم اثر ہیں یا ان سے 10 سال 15 سال بڑے ہیں. اور سر پارٹی کے بزرگوں نے پھر جواب کیا دیا آپ کو؟ سر نہیں, بزرگ تو اتنی جلدی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتے. اب آئی ایم ان لیٹ 70s اور میں تیار ابھی بھی نہ ہوں تو میرے یہ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی کو, سیل فونز کو, ساری نیا میڈیا جو آ رہا ہے, میڈیم جو آ رہا ہے, نئے جو انسٹرومنٹس آ رہے ہیں, نئے پروڈکٹ جو آ رہی ہیں, تو اور نئی سوچ جو ہے دنیا کے لیے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اعتزاز حسن صاحب, پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. میرے مہمان بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, جیسے کہ منی بجٹ لانے کی بات ہو رہی ہے, لانے کا فیصلہ نگراں حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. اوبویسلی عوام کے لیے یہ ایک حیران کن اور پریشان کن خبر بھی ہو سکتی ہے. خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت ہیں, بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتائیے, ریٹیل, پراپرٹی اور تعمیرات کے شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصولی کا پلان حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اس سے پہلی حکومت بھی یہ کوشش کرتی رہی لیکن کر نہیں پائی, عمل نہیں ہو سکا اس پر. کیا لگتا ہے آپ کو نگراں حکومت یہ عمل کر لے گی؟ تو کرن آف کورس نگراں حکومت کے تو اگر آپ میکسیمم بھی دیکھیں 8 فروری اور پھر کچھ دن ٹرانزیشن کے, اتنے دنوں میں تو آبویسلی آپ اتنے میجر سیکٹرز جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکیں گے. بٹ اگر آپ یہ سگنلنگ کرتے رہیں بار بار, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا ریٹیل اور ہول سیل, پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اور پاکستان کا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے ٹیکس کرنے کا. اور صرف اسی لیے نہیں ہم ان کو ٹیکس کرنا چاہتے, بٹ یہ جو ان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں, نان ٹریڈیبل سیکٹرز ہیں, ان پر ٹیکس لگا کر مینوفیکچرنگ کے ٹیکس کو کم کرنا چاہتے ہیں. اگر پورے ملک میں 4 ارب روپے صرف ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکٹ ہوگا, جبکہ وہ 21 سے 22% حجم ہے اس کا پوری اکانومی کا, تو اٹ از انفیئر. تو یہ تو بات مطلب عیاں ہے. اور دوسری بات پہ میں ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا, میں تھوڑا سا حیران ہوں دیکھ کر
کہ جو IMF کے ساتھ ابھی ہم نے اگری کیا ہے اس میں ہم نے کہا ہم ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھا دیں گے, ہم FED لگا دیں گے, ہم را مٹیریل کی امپورٹ پہ ٹیکس بڑھا دیں گے. یہ کنٹینجنسی میجرز ہیں جو کہ آئی تھنک کہ بڑے انڈائریکٹ ہیں اس وقت. GST بڑھانا آئی تھنک کہ ان کو دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. لیٹس ہوپ کہ وہاں جانا ہی نہ پڑے کہ ٹیکس کی شارٹ فال ہو اور ہمیں اور امپیکٹ کوئی کیا ہوگا منی اس بجٹ کا؟ لانا پڑے. مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور جو منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ عوام اس سے متاثر ہوگی؟ دیکھیں نا 200-250 ارب کے اگر آپ ٹیکسیشن کرنے جائیں گے اور ساری انڈائریکٹ ہوگی تو obviously this is not good at a time جب کہ مہنگائی ویسے ہی 30% کے قریب چل رہی ہے. ایوریج خود IMF کا خیال ہے کہ اس سال کی جو مہنگائی ہے وہ 24% کے قریب ہوگی اور جب ایئر ختم بھی کریں گے یہ والا مالیاتی سال تو 18.5% ہوگی. سو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن فردر کرنا ویسے ہی اچھی چیز نہیں ہے جس ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت ہو. لیٹس ہوپ کہ ہم اپنی ٹیکس کلیکشن 9,415 ارب پوری کر لیں جو کہ اس وقت ہم ٹھیک چل رہے ہیں. اس کے مطابق کچھ اکانومی کو پک اپ بھی کرنا چاہیے اگلے آنے والے 6 ماہ میں. پچھلے 6 ماہ میں بھی اکانومی کی تھوڑا سا پک اپ رہا ہے اور ہمیں منی بجٹ کی خاقان طرف صاحب، نہ نگراں جانا حکومت نے پڑے. نان فائلرز اور ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جامع پلان تیار کیا ہے جس پر اب آنے والی حکومت عمل کرے گی. ایک منتخب حکومت کے لیے ان فیصلوں پر عمل کرنا کتنا آسان ہوگا اور جو عوامی مینڈیٹ لے کر حکومت میں آئے گی اس کے لیے کتنا ایزی ہوگا یہ اچیو کرنا؟ کرن دیکھیں ایک بات تو آپ کو طے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ مڈلنگ تھرو یعنی کہ کبھی اس سے پیسے مانگ لیے, کبھی IMF کے پاس چلے گئے, کبھی سعودی عربیہ سے ریکویسٹ کر لی, کبھی چائنا سے پیسے لے لیے. آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو 8.7% ہے. یہ کم از کم آپ نے NFC میں آج سے کئی سال پہلے لکھا کہ ہم 15% پہ لے جائیں گے. چلیں اس کو اب 12% کے قریب جانا ہے. ٹیکس گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں سروسز میں بھی, مینوفیکچرنگ میں بھی, GST میں بھی, انکم ٹیکس میں بھی. پاکستان کو اس وقت ٹیکس ایگزیمشنز کی مد میں جو میں کہتا ہوں سب سے بڑا ایریا ہے پاکستان کا 2240 ارب روپے کی ٹیکس ایگزیمشنز اینڈ کنسیشنز ہیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں, یہ کوئی IMF نہیں کہہ رہا. کرن یہ ہمارے اکنامک سروے میں لکھا ہے. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا کہ آنے والی حکومت نے کیا یہ سارے کام کر کے, اور جیسے آپ نے کہا 700 سے 1000 ارب کے ایسٹیمیٹس ہیں آن ایگریکلچر, ریئل اسٹیٹ, ٹریڈرز اینڈ ریٹیلرز. کیا آپ نے یہ کام کرنے ہیں؟ the decision is ours to make. ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا خاقان نجیب صاحب پروگرام میں موجود تھے. کوئکلی ناظرین جو کچھ ابھی آج سے 2-3 روز پہلے ہوا اسی پر بات کرتے ہیں. پاک ایران تعلقات کیا یہ معمول پر آ گئے ہیں؟ دونوں برادر ممالک مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آگے بڑھیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہوگا. اس پر بات کرنے کے لیے مشاہد حسین صاحب سینیٹر ہیں, مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. شکر گزار ہوں سر, آپ نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ بھی کیا مشاہد صاحب. پاکستان اور ایران کے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں اوبویسلی سر, دونوں کے مفادات بھی سملرلی ایک جیسے ہیں, تو پھر یہ ہمارے بھائیوں سے کہاں غلطی سرزد ہو گئی سر؟ اور کیا پاکستان نے غلطی کو تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کا موقع دیا تھا کہ ایسا نہ کرنے پر پھر ہمیں اوبویسلی ریٹیلیٹ کرنا پڑا, جواب دینا پڑا؟ السلام علیکم جی, اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم. یہ ایک بڑا افسوسناک بات تھا اور بالکل غیر متوقع تھا, کیونکہ خطرات تو ہوتے ہیں دشمنوں سے, دوستوں سے نہیں ہوتے, لیکن کبھی کبھی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, کبھی کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے, کبھی کبھی مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ جب یہ ہوا, یہ بڑا ایک حیران کن حماقت ہوئی, تو اس وقت پاکستان کے لیے بڑا مشکلات تھے, کیونکہ ایک تو بڑا ایک سرپرائز تھا, ان ایکسپیکٹڈ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جہاں سے یہ حملہ ہوا وہ ایک دوست کی طرف سے ہوا, اور پھر اس کا جواب دینا بنتا تھا, اس کا انتظار بھی کیا گیا شام تک. لیکن ان کے جو وزرائے دفاع اور وزرائے خارجہ کے بیانات ذرا ان میں کوئی ندامت یا معذرت کا عنصر نہیں تھا, اور اس حوالے سے پھر بالکل صحیح فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہوا ہے, پاکستان کے ٹیریٹری پر حملہ ہوا ہے, تو اس کا جواب دینا بنتا تھا. اور وہ بڑا اچھا جواب دیا, ٹکا کے جواب دیا, آرگنائز جواب دیا, اور جو مشن کیس لکھتے ہیں جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا.
ویل کوارڈینیٹڈ، ویل آرگنائز سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد ایک یکجہتی کی باتیں ہو رہی تھیں، آوازیں اٹھ رہی تھیں مسلم امہ کی طرف سے، اور مسلم امہ کو مل کر اسرائیل کو سبق سکھانا چاہیے، اور اس کا بڑا وکیل جو تھا وہ خود ایران تھا. تو سر کیا اس اقدام سے جو کچھ ہوا ہے ابھی 2-3 دن پہلے، اس سے یہ فلسطین کاز اس کو بھی نقصان پہنچا ہے مشاہد صاحب؟ جی بالکل، کیونکہ امید تو یہی تھی کہ توپوں کے رخ تل ابیب تک ہوں گے ایران کے، اور کچھ ریلیف ملے گا فلسطینی مظلوم عوام کو جو نسل کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف اسرائیل کی طرف سے. لیکن حیران کن ہوا کہ ہیٹرک آف حملے ہو گئے عراق، سیریا اور پاکستان. اس سے توجہ بھی ہٹی جو غزہ میں طوفان الاقصی ہے، اور اس پر جو ایک دراڑ بھی آ گئی مسلم یکجہتی جو تھی، جو بنی ہوئی تھی اسرائیل کے خلاف. تو یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو تھا. اس غلطی سے، اس حماقت سے الٹا نقصان پہنچا مسلم یکجہتی کو بھی، اور میں سمجھتا ہوں ایران کے اپنے مفادات کو بھی. ٹھیک سر، آپ نے جیسے ذکر بھی کیا کہ دونوں ممالک میں بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پاکستان نے جو پھر ری ایکشن دیا، ایکشن کا جواب دیا، خود ایرانی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو مارے گئے لوگ وہ غیر ایرانی تھے. سر سوال یہ ہے کہ وہ افراد وہاں پہنچے کیسے موجود تھے وہاں پر، اور کیا دہشت گردی کے خلاف مل کر آگے چلنے کا اعادہ کیا گیا ہے دونوں طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ جو سارا بحران تھا، یہ قومی سلامتی کے حوالے سے ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا بحران تھا. کیونکہ اس قسم کی صورتحال ایک دوست ہمسائے سے پہلے نہیں ہی ہوئی تھی، لیکن جو حکمت عملی اختیار کی گئی، اور بلکہ میں تو کریڈٹ دیتا ہوں پاکستانی قیادت کو، خاص طور پہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، اور بڑے دبنگ اور دانش مندی کے ساتھ جوابی کارروائی ہوئی، فوکسڈ کارروائی ہوئی، دہشت گردی پر کارروائی ہوئی. اور ہماری جو ڈپلومیسی ہے، سفارتکاری ہے، اس میں بھی بڑا اچھا انہوں نے کردار ادا کیا وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی قیادت میں. اور ایک اور پہلو بھی تھا کہ یہ ضروری تھا کہ جواب بھی دینا ہے ہم نے، لیکن ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے تھے کہ حالات اور بگڑیں. تو اس حوالے سے میڈیا کا رول بڑا اہم تھا، اور جو میڈیا میسیجنگ بھی ہوئی، اور انڈر دا منسٹر آف انفارمیشن مرتضیٰ سولنگی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثالی تھی. اور اس بحران میں جو کوارڈینیشن دیکھی، اور پورے سسٹم نے جس طرح کام کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی زیادہ شور بھی نہیں مچا، اور کوئی ایسا بات نہیں ہوئی کہ حالات اور بگڑے، بلکہ حالات سنبھل بھی گئے. کیونکہ جس طریقے سے حکمت عملی تیار کی گئی اور اس کی جو عمل درآمد ہوئی، وہ میں سمجھتا ہوں انوکھی تھی، اور وہ قابل فخر ہے کہ پاکستان نے اس بحران پر قابو بھی ڈالا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو بالکل ٹھیک سر، یہ سفارتی تعلقات آپ کو کب تک نارمل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا ہو گئے ہیں؟ میرے خیال میں نارمل ہو گئے ہیں. دیکھیں نہیں، جب گفتگو بحال ہو گئی اور کشیدگی کم ہو گئی، اور دونوں طرف نے کہا کہ ہم اپنی دوستی کو اسی بنیاد پر آگے چلائیں گے جو 16 جنوری سے پہلے تھا، تو معمول کی طرف سے تعلقات ہو گئے. اب جو ایشوز یا غلط فہمیاں تھیں، اب اس کو دور کرنے کا وقت ہے. اور اس میں دونوں طرف کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، دونوں طرف کے سفارتکار ہیں، وہ اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن جو اچھی بات ہوئی کہ اس بحران کے دوران بھی پاکستان کا لب و لہجہ کوئی ایران کے حوالے سے یا ایرانی عوام کے حوالے سے کوئی منفی نہیں تھا، وہ مثبت تھا کہ ہم برادر مسلمان ملک ہیں، اس سے ہمارے درینہ تعلقات ہیں، ہم تعلقات کو بگڑنے نہیں دیں گے، اور ہمارے ہاں عزت اور احترام کا رشتہ ہے ایران کے لیے بھی، ایرانی عوام کے لیے. اور سر واضح میسج بھی تھا کہ ہمارے حسن سلوک کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں سفارتی تعلقات بھی الحمدللہ معمول پر آ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. آخر میں ناظرین بات کروں گی کہ پاکستان بدل رہا ہے. اب یہاں کوئی طاقتور محض اس لیے نہیں بچ سکے گا کہ اس سے ملکی اشرافیہ کا مفاد جڑا ہوا ہے. تمام سیاسی پارٹی سے فائدہ اٹھانے والے، پاکستان کے طاقتور ترین شخصیات میں شمار ہونے والے، پیسوں کے بل پر ہمیشہ بچ نکلنے والے، مبینہ طور پر سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والے، عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈال کر نظام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے والے برج اب الٹ رہا ہے.
بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے خلاف بڑا ایکشن شروع ہو گیا ہے. پاکستانیوں کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا، لیکن پکڑے گئے تو تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں ذاتی مفادات کے لیے پیسہ سرکاری اکاؤنٹ میں بھیجنے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کی اجازت دے دی، جس سے ان کا کچھ جرمانہ ادا ہو گیا تھا. لیکن اب ایسا نہیں چلے گا، حساب تو دینا ہوگا اور لوٹا ہوا مال بھی واپس دینا ہوگا. ملکی اداروں کے ایکشن سے لگ رہا ہے کہ اب بچ نہیں پائے گا کوئی. یہ ایک ملک ریاض پر ہاتھ نہیں ہے ناظرین، یہ پوری ملکی اشرافیہ کو پیغام ہے. ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض ملک اور سابق وزیر اعظم سمیت دیگر ملزمان کے خلاف قومی احتساب بیورو نے 1 دسمبر کو احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا تھا. نیب نے اپنے ریفرنس میں باپ بیٹے کو مفرور قرار دیا، جس کے بعد پہلے دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور پھر بعد میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا. عدالت نے 8 جنوری کو ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ریاض ملک کے دائمی وارنٹ جاری کرتے ہوئے دونوں ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا اور اب ملزمان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں، جس میں وسیع اراضی، بحریہ ٹاؤن کے دفاتر، مختلف بینک اکاؤنٹس، لیکسس، لینڈ کروزرز اور BMW جیسی مہنگی ترین گاڑیاں شامل ہیں. ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کے خلاف کراچی میں بھی فراڈ کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. رپورٹس کے مطابق ملک ریاض اور علی ریاض ملک نے بحریہ ٹاؤن کی تشہیر کی اجازت کے لیے مبینہ طور پر 18 کروڑ سے زائد کی رقم کے چیک جمع کروائے، جو باؤنس ہو گئے. مقدمے کے اندراج کے ساتھ ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کی فروخت اور اشتہاری مہم کا NOC بھی کینسل کر دیا تھا. دوسری طرف ملک ریاض نے PTI حکومت کی ملی بھگت سے برطانیہ سے آئے 35 ارب روپے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے تھے، عدالت نے کروائے گئے تھے، اس کو بھی حکومت کا حق قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹس میں جمع کروانے کا فیصلہ سنا دیا ہے. آج سے کچھ سال پہلے تک ناظرین ملک میں یہ سوچ تھی کہ ملک ریاض اور ان کی فیملی پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. بلکہ جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات شروع ہوئی تھی، اس وقت بھی یہی سوچ پائی جاتی تھی کہ سیاسی لوگوں کو تو کٹہرے میں پھر بھی لایا جائے گا، لیکن ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ریاض کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کرے کہ آنے والے حکمران بڑے لوگوں پر اسی طرح تاکہ قوم کا اعتماد بحال ہو سکے، تاکہ کوئی بھی اشرافیہ، کوئی بھی مجرم بچ نہ سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.